آپ یہاں پہ آئیں, اللہ ताला आपका यहाँ पे आना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबका यहाँ पे आना कबूल फरमाए. और जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उस पर अमल करें. आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट है. टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक एडवाइस देना चाहूँगा मैं आप सबको, वो ये कि देखें, आपको पता है कि शैतान का एक रोल है इस दुनिया में. शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है कि आपको सीधे रास्ते से भटका के बुराई की तरफ लेके जाए, और वो डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करता है. आपको कभी कभार डिज़ायर्स के अंदर, आपको जो है शहवात के अंदर मुब्तला करता है, कभी कभी आपको शुबहात के अंदर मुब्तला करता है. तो जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं, जो किताबें पढ़ते हैं इस्लामिक बुक्स, वो देखेंगे कि स्कॉलर्स, ख़ासकर यानी इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की अगर बात की जाए, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बात की जाए, दे टॉक अ लॉट अबाउट शुबहात एंड शहवात, कि ये डाउट्स भी डालता है शैतान इंसानों के जहनों में, और उनको डिज़ायर्स में, उनकी डिज़ायर्स को भड़का के, शहवात को बढ़ा के, उनको ये चाहता है कि बंदा अपने नफ्स की पैरवी करे अल्लाह ताला को छोड़ के. और मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, जब मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि वी आर इन डाउट कि हमारे साथ ये क्यों ऐसा हो रहा है. और देखें, अगर इंसान के जहन में डाउट आता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है. डाउट का आ जाना ठीक है, इंसान आउट ऑफ इग्नोरेंस, उसको पता नहीं था, उसके जहन में डाउट आ गया, और ये शैतान की तरफ से वसवसा होता है. तो इसका तो हल हमारे दीन ने बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए. हमें करना क्या चाहिए? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें. और जो भी थॉट आपके जहन में आ रही है ना, डू नॉट गिव इन टू दैट थॉट, डू नॉट गिव इन टू दैट थॉट, कि आप उस थॉट को आगे प्रोसीड मत करें, वहां पर ही उसको रोक दें, फुल स्टॉप लगा दें. लोग करते क्या है कि उसी डाउट को अपने जहन के अंदर रखते हैं, और वो जो बीज होता है शक का, वो बढ़ता 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 एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाता है. और फिर एक ऐसा वक्त भी आ जाता है, बंदा दीन के ऊपर शक करने लग जाता है कि क्या इस्लाम सही दीन है भी कि नहीं. तो पॉइंट नंबर 1 इज कि जब भी कोई डाउट आपके जहन में आए, आपने अल्लाह की पनाह तलब करनी है, आउज़ बिल्लाह पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना है, और अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना है. और आज इंफॉर्मेशन एज का दौर है, एवरीथिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हम अपने दीन से दूर हैं. वी डोंट नो अबाउट आवर दीन. आप जब यहाँ पे आते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मेमोरी अता फरमाए, लेकिन हालात वैसे नहीं हैं. तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जब आप यहाँ पे आते हैं ना, ट्राई टू मेक नोट्स इंशाल्लाह एज मच एज पॉसिबल. जब आप नोट्स बनाते हैं, टेक आउट योर मोबाइल डिवाइसेस, कुछ ना कुछ जो भी आपको समझ में आती है वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बना लें. उसका मकसद ये है कि जब आप सुनते हैं, कुछ ही अरसे के बाद वो चीज़ आपके जहन से निकल जाती है. जब आपने लिखी होगी वो चीज़, तो आपको आगे डिलीवर करने में इंशाल्लाह आसानी होगी. तो टॉपिक की तरफ आते हैं कि देखें, इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है कि मोस्टली द मैसेजेस विच आई गेट, उसमें लोग यही कहते हैं कि जी आई एम इन बिग डिफ़िकल्टी, मुझे बड़ी परेशानी है, मैं मुसीबत में हूँ, आई एम इन स्ट्रेस, आई एम इन ट्रॉमा, मुझे डिप्रेशन है. इस किस्म के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं. और जैसे कि मैंने कहा कि वी आर लिविंग इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं. कुछ लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कई लोगों ने अपनी जॉब लूज़ कर ली है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हैव प्रॉब्लम्स. नौजवानों की शादियां नहीं हो रही, उससे भी स्ट्रेस होती है. तो होता क्या है कि जब बंदा इस किस्म के हालात से गुजर रहा होता है, तो शैतान को मौका मिल जाता है कि वो इंसान के दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है. और बंदा फिर ये सोचता है कि मैंने तो इतनी दुआएं मांगी थी, मैंने तो नमाजें भी पढ़ी थी, मैंने रमज़ान के रोज़े भी रखे थे, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही. और फिर ये तो इंडिविजुअल लेवल पे है. जब कलेक्टिव लेवल पे देखता है, वो ये कहता है कि मेरे मुल्क की हालात ख़राब हैं और ठीक भी नहीं हो रहे. हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ जा रहा है. रोज़ बरोज़ बेरोज़गारी और जॉबलेस आपको बंदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे. तो हो क्या रहा है, मुआशरे में कत्ल आम होता जा रहा है, चोरी आम होती जा रही है, सेफ्टी नहीं है. इस पूरे सिनेरियो में वेयर इज़ अल्लाह?
اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو پھر یہ سارا کیوس اور یہ مسئلے مسائل کیوں چل رہے ہیں؟ اچھا، جب یہ تھاٹس بندے کے ذہن میں آتے ہیں نا، تو دو آپشنز ہوتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ بندہ یہ سوچ لے شیطان کے بہکاوے میں آ کے I don't have to pray anymore. میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، میں نے 6 مہینے لگائے ہیں، میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے قرآن بھی پڑھا، لیکن میری دعا سنی نہیں جا رہی، تو اب میں نماز نہیں پڑھوں گا. وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے ان اے سینس کہ نام تو لیبل تو اس کا مسلمانوں والا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں والا کیریکٹر اس کا نہیں ہوتا. دس از کیٹیگری نمبر اے. ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور اسی کے ارد گرد ہماری انشاءاللہ آج کی بات گھومے گی. کچھ ایسے بندے بھی ہیں what they do is they drag their feet. بڑی مشکل سے مسجد جاتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن کہتے ہیں چلو نماز پڑھ ہی لیتے ہیں. جائیں گے، آخری رکعت میں پہنچیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، چلو ایٹ لیسٹ میں جمعے کی نماز تو پڑھتا ہوں. بڑی مشکل سے قرآن مجید مصحف کھولیں گے، تھوڑا سا حصہ پڑھا اور تھک گئے، ایز اف کہ دل نہیں کر رہا قرآن مجید پڑھنے کو. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں باؤنڈری پہ رہ کے، کنارے پہ رہ کے. بیسیکلی حرف اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ these people are on the cliff. یہ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی بھی گر سکتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو بڑی مشکل سے یہ آگے چل رہے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. جب کوئی خیر پہنچتی ہے ان لوگوں کو تو یہ راضی رہتے ہیں. اچھا الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، میری دعا سنی گئی ہے، تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں اور میں جو ہے اچھے کام کروں گا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، یہ کرتا کیا ہے؟ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی، میں نے اتنے نیک اعمال کیے، میں نے تو صدقہ بھی دیا، میں نے چیریٹی کی، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، لیکن میرے حالات بہتر ہو ہی نہیں رہے. میری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ میری دعائیں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا آپ نوٹ کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ. جب اس کی طرف کوئی خیر پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خیر کے ساتھ شر کا لفظ آتا کہ جب کوئی برائی پہنچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ فتنہ. فتنہ کا مطلب ان اردو اٹ مینز یعنی ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، بلکہ جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے دس از اے ٹیسٹ. یہ شر نہیں ہے، یہ امتحان ہے. اور آپ کا اور میرا حق کیا بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ پر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے. جیسے ہی آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کی جو سب سے پہلی صفت ہے جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والے وہی ہیں جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ پہ آپ ایمان لے کے آتے ہیں، اب ظاہری بات ہے آپ نے غیب پر ایمان لے کے آئے، آپ غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں. جب آپ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری بات ہے اپنے پلانز بھی آپ کو چاہے تو بتائے، چاہے تو نہ بتائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is not bound to tell you his plans. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو غیب کے بارے میں بتا دیں، نہیں. اگر آپ ایمان لے کے آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے آپ کے بارے میں اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے. اور آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم.
اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شاکر ہیں, اللہ تعالیٰ قدردان ہیں. تو what we have to do is we have to trust Allah. اور ایگزامپل سے انشاءاللہ مزید بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Let's say you enter a palace, آپ ایک محل میں انٹر کرتے ہیں اور اس محل کے اندر let's say there are 50 rooms اور آپ ایک کے بعد ایک دروازہ کھولتے جا رہے ہیں. ہر روم میں جب آپ انٹر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اتنی ہائی ٹیک سروسز ہیں وہاں پہ, کشنز, کاؤچز وہ جو ہے موو کر رہے ہیں, اور آج اسمارٹ ہومز کا بھی کانسیپٹ ہے. اب یہ اس کا بھی نیکسٹ لیول ہے. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس انجینئر نے بنایا ہے. آپ ایک کے بعد ایک جب روم کھولتے ہیں اور آپ حیران ہو رہے ہیں, آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے کبھی یہ جو آرکیٹیکٹ ہے میں نے یہ ڈیزائن کبھی دیکھا ہی نہیں. اور پھر آپ جا کے ایک اور روم کھولتے ہیں. جب وہ روم آپ کھولتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا ڈسٹی روم ہے, اس کی تو کوئی ڈیکوریشن ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے جب دونوں سائڈز دیکھ لی ہیں, آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر کے پاس دماغ نہیں ہے؟ نہیں نا, آپ یہ نہیں کہیں گے. There must be an explanation. ہو سکتا ہے کہ انجینئر جس نے یہ گھر بنایا ہے ابھی یہ روم باقی ہو, اس نے ابھی اس روم پہ کام کرنا ہو. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس آنر نے کہا ہو کہ اچھا انجینئر تم یہ سارے کام تو کر لو, اس روم کو چھوڑ دو, اس کو بعد میں دیکھیں گے, بعد میں ڈیزائن کریں گے, بعد میں اس کا کچھ اور کر لیں گے ہم. تو دیر وڈ بی مینی پاسبلٹیز. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجینئر کے پاس دماغ نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ فرماتے ہیں about this دنیا. Perhaps رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he says, in one occasion he was going with صحابہ, مارکیٹ پلیس سے گزر رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے. اور بکری ایسی بکری تھی کہ اس کے کان چھوٹے تھے, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس بکری کے کان چھوٹے ہیں کہ اس بکری میں کوئی فالٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے. اچھا, یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے. اب رسول اللہ صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اس بکری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو اس بکری کو خریدنا چاہے گا مجھ سے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ, اگر یہ بکری زندہ ہوتی تب ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جو اس بکری کو خریدتا. Now that this goat is dead, جب یہ مر چکی ہے تو پھر کون اسے خریدے گا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم, اس دنیا کی جو ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مری ہوئی بکری سے بھی گئی گزری ہے. This دنیا has no value. اور for those of you who like to learn Arabic language, اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا لفظ ادنا. ادنا کا کیا مطلب ہے؟ کم تر. ادنا کا جو مؤنث ہے, فیمنن فارم ہے, دیٹ از دنیا. یہ دنیا ہے, دس از دنیا. اور اس کے پیچھے ہم اپنی ساری تگ و دو جو ہے اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں دس دنیا از اے ٹیسٹ. یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے. جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے تمہیں آزمانے کے لیے دیا گیا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. آج جمعے کا دن تھا, آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. آپ جو سورہ کہف پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو زینت کے ساتھ اس کو سجایا ہے. کیوں؟ the reason is تاکہ آپ کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس دنیا کے ساتھ کیا کیا جائے گا, وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. Everything is going to end in this دنیا. یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. پرابلم یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ اس دنیا میں مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, کہ جنت میں جنتی جو چاہیں گے ان کو ملے گا. ہم چاہتے ہیں ہمیں یہاں پر ہی سب کچھ مل جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹمنٹ جنت کے بارے میں کہی ہے. جنت میں تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. یہ جنت نہیں ہے, یہ دار العمل ہے, یہ دار الامتحان ہے. یہاں پہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. اور آج دیکھیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وی آر لیونگ ان a hyper consumer society. ہو کیا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی نے اتنا ایڈوانس کر لیا ہے.
ایوری تھنگ از آن یور فنگر ٹپ. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ ابھی ایپ کھولیں, ابھی سے جو ہے کھانا منگوا لیں. آپ کا کچھ پہننے کو دل کر رہا ہے, آپ نے آرڈر کیا اور آپ کے پاس وہ چیز آ گئی. چیز آپ کے پاس آتی, آپ کو نہیں اب جانا پڑتا. ایوری تھنگ از سو کوئک, سب کچھ آپ کو ملتا جا رہا ہے اور آپ کو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور اگر غلطی سے کوئی کمپنی لیٹ ڈیلیوری کر دے, 1 دن یا 2 دن لیٹ کر دے, تو آپ کرتے کیا ہیں, آپ اس کو سنگل سٹار دیتے ہیں, ناٹ گڈ سروس, اور اس کو تھمز ڈاؤن دیتے ہیں. اگلی بار اس بندے سے سامان نہ خریدنا, یہ اچھی کمپنی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, انفارچونیٹلی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے. میں نے دعا مانگی ہے, اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی, بیکاز یو آر یوز ٹو ہیو کوئک سروس. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سروس دیں گے. نو, دس از ناٹ دا کیس. میں نے دعا مانگی ہے, اللہ تعالیٰ نے میری بات سنی نہیں ہے, چلو میں اب دعا نہیں مانگتا. دس از ناٹ اے گڈ سروس. معاذ اللہ. ہم ہو سکتا ہے کہ اپنی زبانوں سے یہ باتیں نہ کہہ رہے ہوں, لیکن ہمارا عمل کیا ظاہر کر رہا ہے, ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں, جب ہم نے دعا کی بات کی ہے, قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے. اللہ خلیق, یو ہیو ٹو اوپن دا قرآن. قرآن کھولا کریں, پڑھا کریں. اور فار دوز آف یو ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ عربک, آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص ایک جوز پڑھتا ہے, ایک پورا سپارہ پڑھتا ہے, اس کو آپ ہاف کر لیں, لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں, تاکہ آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام, انہوں نے دعا مانگی, اور سورہ یوسف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے اپنے بیٹے کی یعنی اس کی یاد, یعنی یوسف علیہ السلام کی یاد میں, کہ ہی بیکیم بلائنڈ, ان کی بینائی چلی گئی. اینڈ اٹ ٹک 40 years. اب وہ دعا کرتے جا رہے ہیں, ہر دن دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرا بچہ مجھے واپس لوٹا دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا 40 سال کے بعد, اور ہم چاہتے ہیں ہماری دعا 4 سیکنڈ میں قبول ہو جائے. ایک تو یہ سینیریو ہے, دعا کی قبولیت میں اتنا ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اور ایک سینیریو یہ ہے کہ یعنی ایک طرف تو ایک والد نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور 40 سال لگے ان کے آپس میں ان کو ری جوائن ہونے میں. اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, انہوں نے بھی دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے بچے کو ریور نائل میں ڈال دو, ان کو جو ہے وہاں پہ باکس میں ڈال کے نائل میں, دریائے نیل میں بہا دو. ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں میں موسیٰ علیہ السلام ان کو واپس مل گئے. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس بندے کے لیے کیا بہتر ہے, اس کی دعا کب قبول کی جانی چاہیے. ہمیں یقین ہونا چاہیے, ہمارا ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہمارے لیے لیسنز ہیں. ابھی وہ چھوٹے تھے, ان کے جو بھائی تھے انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی, ان کو کنویں میں پھینک دیا. اگر یہ پرابلم کافی نہیں تھی, ان کو مزید پرابلم میں انوالو کیا گیا. He was sold as a slave. ان کو غلام بنا دیا گیا, ایک بچہ غلام بنا دیا گیا. اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. ہمیں ان کی سٹوری میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کافی سالوں کے بعد جب ان کا جو جیل کا ساتھی تھا وہ کہتا ہے کہ اے یوسف, بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں, پلیز گو ٹو ہیم, آئیں میں آپ کو بادشاہ کے پاس لے کے جاؤں. یوسف علیہ السلام نے انکار کیا, میں نہیں جاؤں گا جب تک میری جو ڈگنیٹی کے اوپر, میری عزت کے اوپر جو سوال اٹھے تھے وہ کلیئر نہ ہو جائیں کہ میں نے کسی کے ساتھ برائی کا کام نہیں کیا, میں نے برا عمل نہیں کیا. اب آپ توکل کا لیول دیکھتے ہیں کتنا زیادہ لیول ہے. ہم میں سے اگر کوئی شخص ہوتا تو وہ 1 منٹ نہ لگاتا, وہ جیل سے باہر جاتا. جب آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو, when you have trust in اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو بندہ پھر یہ عمل کرتا ہے. اور ایک اور لیسن ہمیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ملتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوتے اور وہ اس پروسیس سے نہ گزرتے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 سالوں کے بعد کچھ ایسے سال آئیں گے جہاں پہ ایکسٹریم ڈراؤٹ ہوگا, قحط سالی ہوگی. یوسف علیہ السلام
जेल में थे तो उनको वहाँ से निकाला गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था कि आप मुझे मिनिस्टर बना दें, आई नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिनिस्टर बने, अल्हम्दुलिल्लाह ही मैनेज द सिचुएशन। एक शख्स की कुर्बानी की वजह से हजारों जानें बची। अब देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसे मैंने अपनी बात शुरू की थी, अल्लाह ताला पर लाजिम नहीं है कि वो अपने प्लान्स आपके साथ डिस्क्लोज करें, शेयर करें। यू नो, यू हैव टू बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू हैव टू सी द ग्रेटर गुड। यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, ही वेटेड पेशेंटली, और उसका कितना जबरदस्त उनको सवाब अल्लाह ताला ने दिया कि इतने लोगों की जान बची। ये आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। और एक और बात आप समझें कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको किसी मुश्किल में मुब्तला करते हैं, ये एक बहाना होता है कि अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। मोहम्मद अली बॉक्सर कहा करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कि मैं सबसे बेहतरीन बॉक्सर हूं। और जब उनके आखिरी साल थे, एंड ही हैड दिस डिजीज कॉल्ड पार्किंसंस, कि उनके हाथ कांपते थे, उनसे बात नहीं की जाती थी, और वो कहते थे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बीमारी में मुब्तला किया। अल्लाह ताला ने मुझे एहसास दिलाया दैट आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट। और अगर इसी माइंडसेट से मैं इस दुनिया से चला जाता, इसी गुरूर और तकब्बुर की वजह से, तो हो सकता है अल्लाह ताला के हां मेरी पकड़ हो जाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम्बल्ड मी डाउन। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हैसियत याद करवाई है। और मोहम्मद अली बॉक्सर उसके बाद अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हो गए। और आप जो ये स्टोरी सुनते हैं ना, लाइफ चेंजिंग स्टोरीज, आप अक्सरियत देखेंगे पीछे क्या बैकग्राउंड क्या चल रहा होता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मुश्किलात होती है, बंदे की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और स्कॉलर्स कहते हैं कि हर वो परेशानी, हर वो मुसीबत, बीमारी जिसकी वजह से आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, ये ब्लेसिंग है, ये आजाब नहीं है। और एक मुझे वाकया याद आया, देयर इज अ प्रोफेसर, वो खुद ये स्टोरी बता रहे थे। कहते हैं कि मेरे स्कूल में एक लड़का था, बहुत शरारती था। इतना शरारती था कि स्कूल के जितने भी प्रोफेसर्स और टीचर्स थे, वो दुआ किया करते थे कि ये बच्चा स्कूल ना आए, किसी तरीके से छुट्टी कर ले। तो हुआ क्या कि एक दफ़ा वो लड़का आता है, कहता है कि सर मेरे मेरे फादर ने कहा है कि यू नो यू हैव टू गो अब्रॉड, आप यूके में जाके पढ़ लो, अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू करो। तो वो सीन से आउट हो गया। काफ़ी सालों के बाद वो आया, एंड ही हैड दिस मच बियर्ड, उसकी बड़ी लंबी दाढ़ी थी। आया, अपने सर से उसने मुलाकात की। सर पहचान नहीं सके कि आया ये वही लड़का है कि नहीं। तो उसने अपने बारे में बताया, सर आपको याद है वो लड़का, आई एम दैट पर्सन। तो सर बड़े सरप्राइज हुए कि व्हाट हैपेंड टू यू, तू अच्छा खासा बंदा था, ये दाढ़ी कहाँ से ले आया तू। तो उसने अपनी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी सुनाई। कहते हैं कि एक दफ़ा मैं फुटपाथ से गुजर रहा था, और एक गाड़ी ने पीछे से आके मुझे टक्कर लगाई, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मुझे नहीं पता उसके बाद मेरी कौन सी हड्डी बची। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। कहते हैं कि मेरी मेरी ये कंडीशन थी कि वो जो वाइट प्लास्टर होता है, कि मेरी पूरी बॉडी पे प्लास्टर था, और डॉक्टर्स ने ये रेकमेंड किया कि जब तक इसको उल्टा नहीं किया जाएगा, सर नीचे टांगे ऊपर, तब तक ये ठीक नहीं होगा। आई वॉज हैंगिंग इन माई रूम, हॉस्पिटल रूम, मुझे उल्टा लटकाया जाता था। और कहता है कि मैं चीखें मारता था कि कोई मुझे हेल्प करे। आई हैव एन इचिंग, मुझे खारिश हो रही है, खुदा का वास्ता मुझे यहाँ पे खारिश कर दो, कमर पे, मैं खारिश नहीं कर सकता। और कहता है कि मुझे तब याद आया, मैंने इतनी अपनी जिंदगी गुजारी है, इतनी नेमतें दी हैं मेरे रब ने मुझे, मैंने कभी उन नेमतों की कदर की ही नहीं। दैट वॉज माई चेंजिंग पॉइंट, कि मैं इतना कमजोर हूं कि अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो मैं खारिश नहीं कर सकता। बाकी चीजें तो बहुत आगे की बातें। ये है हमारी हैसियत। ऑल राइट, लेट मी जस्ट गिव यू सम टिप्स कि हम अपनी जिंदगी को कैसे इंजॉय कर सकते हैं। ब्रदर्स, हैव लेस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस दुनिया। इस दुनिया से एक्सपेक्टेशंस मत रखें।
اچھا ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار ہم کچھ ایسے ایریے سے جب گزرتے ہیں نا جہاں پہ بس پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کوئی ڈھابا کوئی دکان کچھ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کوئی ڈھابا ہی مل جائے، دال روٹی مل جائے، ہم اپنا جو ہے کچھ نہ کچھ تو گزارا کریں. اور پھر جب ہمیں کوئی ڈھابا نظر آ ہی جاتا ہے، ہم کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ دیکھیں ڈھابا آ گیا. اور وہاں پہ آپ امیجن کریں اگر وہ دکان والا آپ کو کہیں سر آپ نے فکر نہیں کرنی، یہاں پہ کیپچینو بھی اویلیبل ہے، یہی چیزیں بھی اویلیبل ہیں، آپ بولیں گے یار کمال ہو گیا یہ تو، رائٹ؟ یو ول اپریشیٹ دیٹ. جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوں گی نا، آپ چیزوں کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے، یو ول انجوائے. اب اگر میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں اپنی بائکنگ ٹرپ میں، اور میں کہوں مجھے 7 اسٹار ہوٹل بھی مل جائے، مجھے یہاں پہ جو 7 قسم کی کافیز میرے سامنے ہوں، اور مجھے جو ہے یہاں پہ اگر واپس میں نے گھر جانا ہے جیٹ بھی آ جائے، ہیلی کاپٹر بھی آ جائے، سروسز مل جائیں، نہیں، اٹ وڈ نیور ہیپن. ٹو ہیو لیس ایکسپیکٹیشنز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ما انا والدنیا الا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راها فتركها. بڑی کمال کی حدیث ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اور دنیا کا کیا واسطہ، میں پیرافریز کر رہا ہوں، what do I have to do with this دنیا، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا ریلیشن ہے سوائے یہ کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. مجھے ایک درخت نظر آتا ہے، میں اس کے سائے کے نیچے جا کے تھوڑا سا ریسٹ لیتا ہوں، اور جب میری انرجیز ری گین ہو جاتی ہیں، جب تھوڑا سا مجھے جو ہے انرجی آ جاتی ہے، تب میں اپنی منزل کی طرف دوبارہ گامزن ہو جاتا ہوں، کنٹینیو کرتا ہوں. میرا یہ معاملہ ہے اس دنیا کے ساتھ. وہ درخت یہ دنیا ہے. دس از جسٹ اے پٹ اسٹاپ. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں درخت کے اندر ہی ہماری پوری دنیا گزر جانی چاہیے، ہمیں سب کچھ اس درخت کے نیچے مل جانا چاہیے. نہیں، وی آر ٹریولرز. دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، اپنی جو زاد راہ ہے اس کو اکٹھا کریں تاکہ ہم آسانی سے جنت الفردوس میں جا سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جو اس دنیا میں فساد کرے گی، خون بہاتی پھرے گی، اور ہم آپ کی رات دن عبادت کرتے رہتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. او اللہ وائی آر یو کریٹنگ دس کریشن، آپ ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یو ہیو ٹو ٹرسٹ می. اور فرشتوں کے لیے یہ کافی تھا، فرشتے سمجھ گئے تھے. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وی ایز بلیورز، ہم ایمان والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ ہم ان مصیبتوں کو اچھے طریقے سے ٹیکل کریں صبر کے ساتھ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا امیزنگ ہے، بڑا کمال ہے کہ جب کوئی پریشانی اس پر آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے اور اس کا بھی اس کو اجر ہے. اور اگر اس کو کوئی آسودگی پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے، اس پر شکر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ دارالعمل ہے، ہم صبر اور شکر کو ساتھ لے کے چلیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، these are the best of creation. جب انسان ایمان لے کے آتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب یہ ایمان والے جنت میں جائیں گے تو فرشتے آئیں گے. بیکاز دوز پیپل، دوز بلیورز آر دا سیلیبریٹیز فار اینجلز.
فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، بما صبرتم، آپ جو صبر کیا کرتے تھے دنیا میں آپ پر سلامتی ہو، فنعم عقبی الدار، کیا ہی زبردست ٹھکانہ ہے ایمان والوں کا، صبر کرنے والوں کا۔ اور ایک حدیث کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی بات کو مائنڈ اپ کریں گے۔ دیکھیں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، لیٹس سے آپ پریشان ہیں، آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، سوشل پرابلمز ہیں، میرج پرابلمز ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لے کے آیا جائے گا جس نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوگی، اس نے کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، اس نے کبھی اچھے گھر میں اپنا گزارا نہیں کیا ہوگا، اس کو نہیں پتا کہ اچھا گھر کیسے ہوتا ہے، کمفرٹ زون کسے کہتے ہیں، اس کے پاس اچھی سواری نہیں ہوگی، اس نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جنت کے اندر ایک لمحے کے لیے ڈپ کرو اور پھر اس کو باہر نکالو۔ جب ایک لمحے کے لیے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا اور پھر جب باہر نکالا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ہل رأیت بؤسا قط، کیا تو نے کبھی زندگی میں پریشانی دیکھی تھی؟ ہل مر بک شدۃ قط، کیا کوئی تکلیف، کوئی بیماری آئی تھی تیری زندگی میں؟ فیقول، وہ بندہ کہے گا لا واللہ یا رب، اے اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی، مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی میں پریشان ہوا تھا۔ جنت کا ایک لمحہ آپ کی ساری زندگی کی پریشانی کو بھلا دے گا، تو اس جنت کے لیے سٹرائیو کریں۔ اور یہ بندہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوگا، جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، اگر بندہ اپنی یہ تھوڑی سی محدود سی زندگی، آپ میں سے کئی لوگوں کی عمر 20 سال ہے، some of you are in 30s 40s، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کی ایوریج عمر 60 ہوگی، 63۔ Let's say if any one of you is of 30 years of age، زندگی کا آدھا حصہ گزر گیا ہے، یعنی جو پیک ہوتا ہے جوانی کا حصہ وہ گزر گیا ہے۔ اب جو بھی حصہ باقی ہے اللہ نوز بیسٹ کہ کتنی سانسیں باقی ہیں، کتنے منٹ باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں۔ اگر آپ اپنی باقی زندگی کا تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کہاں مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، اور آپ کو جو رزلٹ ملے گا وہ جنت جس کا ایک لمحہ آپ کو ساری پریشانی بھلا دے گا۔ اب جب آپ نے رہنا ہی اس جنت میں ہو انشاءاللہ، تو کتنی زبردست ڈیل ہے، یہ کتنا زبردست سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم سٹرائیو کریں، اسٹرگل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان بڑھائیں۔ اللہم انا نسألک الایمان لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن یقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، وصلی اللہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک بنیامین تھے، جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کامن تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے، وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی یوسف علیہ السلام کی، اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا۔ 10 بیٹے اس ماں سے تھے، 2 یہ تھے، اور اب
آپس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اور خواب انبیاء کے حق میں وحی الہی ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا، سورہ صافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا۔ لیکن ایگزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا، اسی لیے تھا کہ وہ وحی الہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی 10-12 سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈائریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی، اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی، اور پھر نبی کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے، یعنی 12 بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجنا ہے۔ تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے، حسد تو آ ہی جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آیا تھا، تو یہ اولاد آدم والا ہی معاملہ ہے۔ بہرحال وہ حسد آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ لیکن بہرحال یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی، لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی۔ بہرحال کچھ ہوا ایسا معاملہ۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برتاؤ ایکسٹرا آرڈنری کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے 10، 11واں تو خیر وہ چھوٹا تھا، وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ 10 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسو ہیں یوسف کے معاملے میں، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے، جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یار 40 سال کی جدائی آپ امیجن کریں، اور قرآن میں آیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کے، اس تکلیف سے وہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال اس کی نہیں کرو گے، کیئرلیس ہو جاؤ گے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھیڑیا اس پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے 10 بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے۔ بہرحال وہ تقدیر میں لکھا تھا، ایسا تو ہونا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا۔ وہی ہوا، تنگ آ کے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو، اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے۔ لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا، اس نے کہا قتل نہ کرو، ہے تو ہمارا بھائی، ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ان زمانوں میں جو قافلے گزرا کرتے تھے وہ کنویں پہ پانی کے لیے رکتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے، جان چھوٹ جائے، قتل نہ کرو۔ اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ یہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے، وہی سیم مینٹالٹی آگے چل رہی ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ اور انہوں نے ڈرامہ بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مال لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور یہ اس کی قمیض ہے۔
عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، رات کے وقت، قرآن کے الفاظ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر۔ تو میری آزمائش شروع ہو گئی اب۔ تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی، انہیں اینڈ پہ ان کا میں اب صبر ہی کروں گا، جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے۔ وہی ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم تمہیں سرخرو کریں گے۔ بہرحال ابھی تو تمہارے لیے یہ طے ہو گیا۔ اور ظاہر جبرائیل علیہ السلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس، ان کی تسلی کے لیے، اسی لیے ڈھارس بندی۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے۔ اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آ جائے۔ انہوں نے چند ٹکوں کے عوض، چند دراہم کے عوض بیچ دیا، کہا یہ ہمارا غلام تھا، تو بھاگ کے آئے یہ ہمارا غلام ہے، اور جان چھڑائی اس طریقے سے۔ یوسف علیہ السلام بھی چپ کر کے چلے گئے، انہیں پتا تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے، اور وہاں پہ غلاموں کا بازار لگتا تھا وہاں بیچنے کے لیے، عبرانی غلام۔ تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو شکل ہی غلاموں والی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہے۔ اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لایا ہوں، اولاد تو ہماری کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں۔ اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو ماحول تھا ایک بے حیائی کا، اس کا وہ شکار تھی۔ وہ صرف وہ نہیں تھی، باقی عورتیں بھی تھیں۔ اس کی قسمت مری ہوئی تھی اس اعتبار سے کہ آزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا، تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر آمادہ کرے۔ دروازے بند کر دیے، قرآن کے الفاظ ہیں، برائی کی طرف بلایا۔ پہلے بلایا تو کسی اور کام سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا، برہان۔ اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی، جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں آنا۔ تو وہ بچ کے، ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے، یعنی مخلص چنے ہوئے۔ ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے، ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مخلص پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے بچایا، یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے، وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ بہرحال اس تکلیف سے وہ گزرے، خبر لیک ہو گئی، کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیے۔ بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں، جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا، اور پیچھے عورت بھی ہے، تو اسے بھی شک پڑ گیا۔ وہاں پہ کوئی سیانہ بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے، تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی۔ ایران والوں نے فلم میں یہ فلمایا کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا، لیکن یہ دور کی بات ہے۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے مشورہ دیا، اور یہ لاجیکل بھی تھا۔ تو عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آئی،
جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے, میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی. اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی, قرآن کے الفاظ ہیں, اور ایک ایک سیب دیا, اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی. کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کٹ کے علیحدہ ہوگی, مراد یہ کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا. یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی علیحدہ ہو گئی تھی, یا کو ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا. ڈاکٹر سار صاحب نے اس کی اچھی توجہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی اور یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کروں, تو باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو کے تاکہ وہ متوجہ ہوں. کوئی بہرحال اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرا آرڈنری. اور جب یہ حالت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی, تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے. اور پھر اس کی ڈٹائی ہے, اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرف بلا رہی ہوں, اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض, کہ میں تیرا مجرم بنوں. دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا, برائی سے بچے ہیں. ہم ہوں تو ہم کہ ہمیں انعام ملے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شر سے بچ جاؤں. بہرحال پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. یوسف علیہ السلام بھی راضی تھے, ٹھیک ہے چلے گئے. آلموسٹ 9 سے 10 سال تک وہ جیل میں رہے, اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلمایا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. جو وہاں پہ کسپرسی کی حالت تھی بال انہوں نے گزاری, لیکن اثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ پہنچی. اور اسی دوران 2 ایسے قیدی تھے. ہر کچھ سالوں کے اندر 100 سال کے اندر اس سے کم میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ بھیج دیتے ہیں جو کہ اس جہاز کے کریش ہوئے ہوئے جزیرے کے اندر آ کے آواز لگا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز نظر آ گئی ہے, مجھے آنا ہے تو بتاؤ, کیوں نہ ادھر چلیں. اور اگر چونکہ ہمارا ایک ہی ویژنری ایک ہی فلاسفر ہے ہمارا, اللہم صلی علی محمد, ہمیں نبی علیہ السلام کے بعد کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کسی اور ویژنری کی ضرورت نہیں. ویژن مل گیا ہمیں. نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی کے انبیاء وہی ویژن دیتے آئے ہیں. ہمارے لیے جتنی ہائی ریزولوشن پکچر نبی علیہ السلام نے بنائی کسی اور نبی نے نہیں بنانی تھی, بیکاز وقت ہی نہیں تھا اس ریزولوشن کا. ہر نبی کہہ رہا تھا باقی کی باتیں محمد نے آئے کرنی ہے, باقی کی باتیں آخری نبی نے آئے کرنی ہیں. ظاہر ہے انسان کی سوچ اس وقت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی تھی. اس لیول کے اوپر معاملات بنے ہی نہیں تھے اللہ نے دنیا کے, جو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کے وقت آئے. اب لیکن ہم پہ وہی معاملہ ہے جو ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب پہ تھا. آپ کوئی نئی ایسی جہت نہیں ہونی, کروٹ اور نہیں لینی بنی نو اسنان نے کہ ہم پہ اور علی بن ابی طالب پہ ابو بکر صدیق کے اوپر ریلیٹیبلٹی کی کرو ٹوٹ جائے کہ نہیں ان کے لیے تو دنیا ہی اور تھی, کہانی ہی اور تھی, وہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے اوپر ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل کے اندر یہ فلسفہ ساتھ ہی پنہا ہے کہ اب ایسا کوئی موڑ نہیں مڑے گی بنی نو انسانی کہ نبی علیہ السلام کی تمام طرح حدیث ہمارے اوپر اس بچے کے اوپر اپلیکیبل نہ ہوں اور اس کو یہ بہانہ مل جائے کہ نہیں اب وہ والی باتیں نہیں پوری ہو سکتی جو کہ اس وقت ابو بکر صدیق پہ پوری ہوتی. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی پیچھے اتنی بڑی آسانی ہے ہمارے اندر, ہماری نفسیات اتنی سیٹل ہو جاتی ہیں کہ اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا ہمارے اوپر کہ یہ شیطان اندر سے بہانہ کرے کہ وہ تو دور ہی اور تھا, اس میں معاملات ایسے تھے جو کہ میرے اوپر ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. اب ایسا ہی ہوگا, جو ابو بکر صدیق کے اوپر سوال تھا وہی میرے سے سوال ہونا ہے. سوچیں انہوں نے کیا زندگی گزار دی اور میں کیا زندگی گزار رہا ہوں. سوال ایک ہی ہے, پرچہ ایک ہی ہونا. دیکھیں ہماری تیاری کیا ہے. کیوں ویژن ڈائریکٹ مل رہا تھا. ہمارے بیچ میں کوئی 1400 سال سے ایک نہ ایک لیڈر کھڑا ہو کے کہتا ہے خواتین ادھر ہو جائیں مرد ادھر ہو جائیں. ایک نہ ایک بندہ آ کے وہ ویژن بلر کر دیتا. ایک نہیں تو 1000 ہوتے. آج دنیا کی جتنی مسلم دنیا کی جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کو ویژن دیتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا, جو چیز وائرل ہے نا وہ اصل میں ویژن دے رہی ہے آپ. وہ آپ خود سوچ لیں کون ہے آپ کا ویژنری.
یوٹیوب پہ کس کی سب سے زیادہ ویڈیو آپ کے گھر پہ آپ کے موبائل پہ چلتی ہے؟ لسٹ لگا لیتے ہیں ہم، سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کی لسٹ کا. نمبر 1 پہ کوئی کرکٹ ہی ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی خاتون ہوگی، کوئی ڈانس ہوگا، کوئی فلم ہوگی، کوئی شاہ رخ خان، سلمان خان ہوگا. اب یہ قرآن پاک نے کہا کہ من یتق اللہ یجعل له مخرج. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آپ سمندر کے کنارے پر جائیں، وہاں مد و جزر ہے نا، کبھی لہریں اوپر آ جاتی ہیں، اسی طرح اتار چڑھاؤ ہوگا، مد و جزر. کوئی اس کائنات میں یہ مطالبہ کرے نا کہ ہموار زندگی گزرے، بالکل جاہل اور نادان ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ کی مشیت نہیں، حالات دن رات کی طرح بدلیں گے، کبھی خوشی آئے گی کبھی غم ہوگا. یہاں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے. بادشاہ بھی بن جائے اور قارون کی طرح خزانوں کا مالک میں غمگین ہوگا. خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو، نہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. روتا جائے گا کہ کئی چیزیں یار رہ گئیں پروگرام. نہ یہ نہ ڈھونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے گی. اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے. اور وہ ظالم نہیں، بے رحم نہیں کہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے. مصیبتیں آپ جانیں یقیناً وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا کو پگھلاتے ہیں، جس کوٹھاری میں وہ کرتی. کھوٹ الگ کرتی ہے، خالص سونا الگ کرتی ہے. وہ ظلم نہیں کرتی، جلا کر کھوٹ کو الگ کرتی ہے. مصیبتیں نہ آئیں، انسان کی کمزوریاں دور ہی نہیں ہو سکتی. اس میں جو تکبر ہے، بدماش بنا ہوا ہے، خلق خدا سے ظلم کرتا، صرف مصیبتیں اس کا سر جھکاتی ہیں کہ کوئی ہے سپر پاور. اب کہاں ہے تمہارا اقتدار؟ وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظت کرنے والی؟ ہے نا کوئی طاقت؟ فرعون کو بھی پھر ڈوبتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں موسیٰ اور ہارون کہتے تھے. قرآن میں اللہ نے کہا اب ساری عمر بغاوت اور اب ڈوبتے وقت تو کہہ رہا ماننا پڑتا. تو مصیبت نقصان دہ شاید نہیں. یقین جانے جیسے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب نظر بند کر دیے گئے اور جہانگیر نے 10 سال انہیں قید رکھا. اکبر بدماش نے دین الہی شروع کیا جس کو اب اکبر دی گریٹ کہتے ہیں. کہہ رہے وہ دین ٹھیک ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی پیار محبت. ہندو عورتیں گھر میں لے آ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کا ستیہ ناش کیا. اب بھی اس میڈم کو جس کو کہتے ہیں نور جہاں، اس کی پوتی نے ہندو سے شادی کر لی، کئی سید زادیوں نے کر لی. یہ روشن خیالی ہے. دین کہتا کافر کے ساتھ مسلمان بچی کا نکاح ہو سکتا نہیں. اور مسلمان بچہ بھی اگر زیادہ سے زیادہ کر سکتا تو یہود اور نصارہ کی لڑکیاں ہندو بدھوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہاں صرف یہ شادی کو گھر بسانے کا معاملہ نہیں، دین کہ آگے ایک پاک نسل چلانی ہے. اپنے بعد ایسے آدمی چھوڑ کر جانے ہیں جو اس دین کے جھنڈے کو اٹھائی رکھیں، بنیاد. اس لیے یہاں نکاح بھی عبادت. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین میں ہر شے یہ بتائی اللہ کو مانو. وہ مصیبتیں بھی نازل کرتا بالکل وہ حکمت کے ساتھ. ان میں بہت فائدے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے میرے بھائی ہیں دوست، کبھی مجھے ایسی گولیاں دیتے کڑوی جو جی نہیں چاہتا کھانے کو. وہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ. وہ جانتے ہیں کہ کڑوی دعا میں ان کی شفا ہے، میرے ساتھ شفیق ہوتے ہیں. اب 3 چیزیں جو اللہ کے بارے میں اللہ کا بیان تو کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا. وہ خود غیر محدود ہے، اس کی شانیں نہیں بیان ہو سکتی. سادی خود کہتے ہیں کہ مدت تمام گشت و اب پایاں رسید عمر. وقت ختم ہو گیا، عمر بھی اخیر کو آ گئی. ماں ہم چنا در اول وصف تماندہ، ہم ابھی تیری تعریف کی عربے میں بیان نہیں ہو سکتی. سمندروں کی سیاہی نہیں بیان کرے. آج تک علم میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ کائنات کتنی وسیع. جیسے جیسے دوربینیں طاقتور ایجاد ہوتی جاتی ہیں معلوم ہوتا جو جہان ہم سمجھے بیٹھے تھے اس سے آگے کروڑوں جہان ہیں. یہ زمین ان کے مقابلے ذرہ بھی نہیں، سورج بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. سنبھالے بیٹھا چل رہے ہیں، جہان چل رہا. تو ایسا خدا، اس کی تعریف ختم ہو سکتی. مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لے تو آپ خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں. یہ ڈپریشن جس کا شکار ہیں لوگ مر رہے ہیں، یہ کہیں گے تدبیروں سے یہ حل ہو جائے، ساری دنیا مل کر کانفرنسیں کر لے اور حکومت اسکیمیں بنا دیں. نہیں، یہ اللہ نے کانٹا رکھا ہوا کہ مخلوق کو احساس رہے کہ ہم اس کے غلام ہیں. مصیبت نہیں ختم ہوئی، کسی نہ کسی رنگ میں آئی. جیسے جیسے یہ دوائیاں زیادہ ایجاد ہوئی بیماریاں بڑھ گئی. ایسی بیماریاں جن کا نام ہی نہیں کسی نے سنا تھا اور علاج ہی نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحبانی کہتے یار بے بس ہو گئے ہم، اب اللہ سے دعا کرو. تو اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے 3 باتیں جو آج کی بات سے متعلق ہیں ذہن میں رکھیں. آپ شفا پا جائیں گے ڈپریشن سے. آپ وہ سدا بہار پھر گلاب ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں کملائیں گے. پہاڑ بھی گریں گے نا آپ کا دل ہنستا خوش ہوں گے. بلکہ وہ مجدد صاحب کی بات میں کر رہا تھا، اکبر تو مر گیا اسی مگر جہانگیر اسی راستے پر رہا. دربار میں سجدہ
ہندوؤں کو ساری اجازت، مسلمانوں پر قیامت آئی، کوئی بول نہیں رہا تھا۔ ایسا زمانہ آ جاتا نا کہ حکمران کسی کو چوں نہیں کرنے، سب بڑے بڑے علماء تھے، مشائخ تھے، ہندوستان بڑا بڑا تھا اور سب بس اپنے اللہ میں لگ گئے، کوئی نہیں بولتا۔ اگر اللہ اپنے دین کا محافظ ہے نا، سرہند جیسی گمنام بستی، وہاں ایک درویش پیدا ہوا، اللہ نے اس کو ہمت دی، توفیق دی۔ وہ مغلیہ سلطنت جو کلکتہ سے پشاور تک بلکہ کابل تک، کون اس کا مقابلہ کر سکتا؟ اللہ کے بندے نے جو خطوط لکھے وہ چھپے ہوئے نا، بڑے بڑے رسالے ہی ہیں، مکاتیب مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، گورنروں کے نام، جنرلوں کے نام، ان کی غیرت کو بیدار کیا کہ مسلمانوں نے جان دے کر یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہندو راج کرے، مسلمانوں پر قیامت آئی ہوئی اور یہ دربار کے وزیر بنے بیٹھے، لوگ چونک اٹھے، ٹھیک نے ان کے اندر غیرت پیدا کی۔ اب ان کو جو بند کر دیا تھا لوگوں نے، جاسوسوں نے بتایا کہ ایک فقیر ہے جو لوگوں کو باغی بنا رہا، قید کر لیا، اپنے ساتھ جہاں لشکر اس کا جاتا، ساتھ قید ان کو لیے پھرتا۔ 11 سال گزرے بے حضرت مجد الثانی کے قید کاٹ، پھر گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کر دیا، اپنی طرف سے یہی کہ بس ختم کر دیا، کوئی نہیں دین کا کام یہاں کر سکتا، مگر وہ لگے رہے۔ اب اس زمانے کے جو خط ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے، یہی مضمون آپ نے اپنے بیٹوں کو، گھر والوں کو، ساتھیوں کو جو خط لکھے وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ اللہ پر ایمان تھا نا، آپ نے فرمایا بچوں پوری زندگی مجھے دین کی باتوں میں وہ لطف نہیں آیا، نہ نمازوں میں، نہ روزوں میں، نہ قرآن پڑھنے میں، جو اس قید میں مجھے نصیب ہوا، یعنی مصیبتوں میں جو لذت آئی وہ نہیں ہے۔ یہ کڑوی دعا سے جو شفا ہوئی وہ میٹھی گولیوں سے نہیں، دل سے لکھی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں نا، اپنے بیٹے کو لے کر یہ نالائق جو جاوید اقبال مجدد صاحب کی قبر پر گیا، علامہ اقبال، اور وہاں جو نظم لکھی ہے اس میں یہی کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر زمین مطلع انوار، کہتا مٹی کی قبر نہ سمجھو، وہ زمین پر آسمان کے سورج کی طرح ایک روشن منار ہے۔ اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے جب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ آپ ان کے ساتھ ہوتا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی ہے حرام۔ جب پکڑ کر منگوایا دربار میں جاسوسوں کے بتانے پر، پیشی ہوئی، آپ نے سجدہ نہیں کیا، السلام علیکم کا۔ اب وہاں تو یہ جرم تھا کہ بادشاہ کو السلام علیکم کا سجدے میں پڑھتے تھے، علماء تک نے کتاب میں لکھ دی کہ سجدہ تعظیمی جائز۔ اس نے کہا آپ نے سجدہ نہیں کیا، فرمایا جو گردن خدا کے سامنے جھکتی ہے وہ جہانگیر کے آگے نہیں جھکتا۔ سزا ملی پھر، مگر آخر میں یہ ہوا کہ جو گورنر تھا، جو جرنیل تھا، ان سب نے آنکھیں دکھا دی، انہوں نے کہا جہانگیر معافی مانگ، مجدد صاحب کو رہا کر، اور جو ان کا کہنا اس کے مطابق کر، ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کابل سے لے کر کلکتہ تک۔ فقیر کی تحریک، اخلاص سے، کوئی لالچ نہیں، کوئی کرسی نہیں، دین کا غم تھا۔ وہی جہانگیر معافی کے لیے گیا، آپ کو آزاد کیا، اپنے بچے شاہ جہاں کو مرید بنوایا حضرت کا، اور جو حکم دیا ساری سلطنت نے اس کو جاری کیا۔ اور یہ رخ بدلنے کا نتیجہ یہ ہو کہ جہانگیر کا پوتا ہی دین کو زندہ کرنے والا محی الدین اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوا، جس نے وہ کام کیا جو عام عالم بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج۔ آپ نے پھر تفسیروں سے پڑھنا، میں اشارہ کر کہتا جو اللہ کہتا جو مجھ سے ڈریں گے، میرا حکم مانیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، وہ سمجھتے ہیں مصیبتوں میں پڑے رہیں گے، بھوکے مریں گے، معاشی تنگیاں آئیں گی۔ بالکل غلط بات ہے، یہ تنگیاں نیکوں کو بھی آئیں گی، وہ الگ بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر مومن کے لیے یہ چیزیں کوئی بری چیز نہیں، بہت اعلیٰ ہے۔ 3 چیزیں سہارا دیتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات سے آگاہ ہے، جس کو اللہ کے علم مطلق کا یقین نہیں نا، وہ نہیں جانتا کہ جو جہان چلا رہا ہے اس کو سارے حالات کی خبر ہے۔ جو سمجھے مصیبت یار آ گئی، پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں، اور ڈپریشن نہیں کا شکار نہیں ہونا تو اور کیا ہوگا۔ جو مانے کہ اگر ذرہ بھی یہاں حرکت کر رہا ہے تو کائنات کا مالک جانتا کہ یہ ہو رہا، اس وقت لیے مصیبت میں ہو، خوشحالی میں، پہلے تو یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سے آگاہ اور باخبر ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی بالکل شان نہیں۔ دوسری بات یہ مانے کہ وہ اللہ حکیم ہے، پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، نادان نہیں ہے، ساری دانائی اور حکمت جو ہے اسی کے پاس ہے۔ بندوں کو تو ذرا ذرا، جب اس کو حکیم ماننے کا دانا، تو
تو جیسے طبیب پر حالانکہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں عضو، لوگ خوشی سے فیس دے کر کٹواتے ہیں، کیوں؟ بھروسہ ہے کہ یہ دانا ہے ٹھیک کر۔ تو یہ مانیں گا کہ اللہ اگر مصیبت نازل کرتا ضروری نہ ہوتی تو کیوں کرتا؟ وہ احمق ہے کہ غلط کام کرے، دانا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ اگر سمجھے کہ جانتا بھی ہے دانا بھی ہے مگر وہ یار مہربان نہیں ہے، لاپرواہ ہے، لوگ مرتے رہیں روتے رہیں، جیسے یونان کے دیوتا جو ہیں وہ پہاڑ پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے، لوگ جتنا چیختے تھے انہیں مصیبتوں میں خوشی نہیں، وہ رحمان اور رحیم، ماں باپ کے دل میں بھی وہ شفقت نہیں ہے۔ یہ تین صفات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا اور وہ دانا ہے، اور وہ خواہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا، رحیم مہربان ہے، جو اس مصیبت میں ملے گا آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ پھر ایسا نہیں پودا ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا، جو کبھی خشک ہوگا ہی نہیں، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹے ہیں، دوسرا کروڑ پتی بھی ہوگا نا، آپ ٹول کر دیکھیں پریشان غمگین گولیاں کھا کر سوئیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیتیں جن کا حضور نے کہا ایک ہی آیت کافی ہے لوگوں کے لیے اگر اس کو پکڑیں کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور ہر وقت کہے گا گناہ نہیں کرنا، حرام نہیں، اللہ کے حکم، تو اللہ کہتا ہے آزمائشیں تو ہوں گی، رگڑے تو لگیں گے، مگر یاد رکھے وہ یجعل لہ مخرجا، نا امید بالکل نہ ہو، مایوسی کفر ہے، میں ایسا یہ آزمائش میں نہیں ڈالتا جو لوگوں کی طاقت سے باہر ہو، یہ تو زیادتی ہو، جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے آزماتا ہوں، تم بے صبر نہ ہو جانا، یجعل لہ مخرجا، اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا، وقت آ جائے گا انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو ادھر سے بھی کچھ مل جائے گا۔ میں نے اپنے بارے میں دیکھا، یہ خدا بخش کلیار صاحب کے بارے میں، عبد المالک کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، بچہ خود بھی بہت تنگی میں گزارا کرتے تھے، اللہ نے اتنا دے دیا، ان کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک پہنچ، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے دے، بالکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا، 1 روپیہ مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا، اپنے بھائی نہیں دیتے، مگر اب سب بچوں کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، وہ بھی اللہ کی ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ سے بچو گے، مجھ سے ڈرتے رہو گے، تو شیطان تمہیں کہتا کہ دین پر چلنے سے مر جاؤ گے، نہیں، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا۔ اور اس پر ایک دعا آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اب بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن دنوں میں جیل میں تھے، اب نبی سے کوئی اللہ کو پیارا، وہ بھی مصیبت بھگت رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، یہ دعا آپ سارے لوگ اس کو لکھ لیں اور یہ شروع کریں انشاءاللہ، جو بھی پریشانیاں دور۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا یوسف علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ کہہ دیا کر، اور شروع کیا، دونوں ہی کام ہو، اللہم اجعل لی مخرجا، اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث لا احتسب، اسی آیت کے مطابق کہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا اور رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا کہ ان کا گمان بھی نہیں۔ وہ نکلنے کا راستہ بھی بن گیا، باعزت جیل سے نکلے، بادشاہ نے خود احترام کر کے باہر نکالا، اور وہ رزق بھی مل گیا کہ وہ حاکم بن گیا ساری سلطنت کے، اور سارا مصر ان کی مٹھی میں آ گیا۔ فرمایا یہ صرف دعا کیا کرو، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا، میرے لیے گنجائش پیدا کر، تنگی ہے، مخرجہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا، وارزقنی من حیث لا احتسب، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے شیطان، اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، ہمیں لے ڈوبا نا امیدی، اللہ کو ماننے والے بھی ہم مایوس ہیں کہ نہیں اب نہیں کچھ بنیں گے۔ بھائی تمہارا خدا یا تو بالکل عاجز ہے، یا اسے خبر ہی کوئی نہیں، یا وہ احمق ہے، یا وہ رحیم نہیں ہے، کون سا کفر تمہارے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا کہ تم مایوس ہو گئے ہیں؟ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے۔ شاعر رو پڑا، وہ شیطان ہے نا مصیبتوں میں نا امید کرتا، وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے جاتا رشتہ نظر آتا نا کہ خدا بھی ہاتھ سے نکل رہا، میں تو خدا کو بھی چھوڑنے لگوں، تو کہتا سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، اے نا امیدی دفع ہو جا، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ، تو یار کا خیال بھی میرے دماغ سے تو نکالنا چاہتا اللہ کا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے، تنگیاں آئیں گی، لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عیش کر رہے ہیں، ہمیں یار یہ پریشانی نہیں، اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو سوچ ہی نہیں سکتی۔ اور اب اس کی دلیل دیتا، قرآن میں لاجک ہے، منواتا ہے بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا۔
فرمایا میں یتوکل اللہ، جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا کہ سارا جہان تیرے قابو میں ہے، تو جانتا بھی ہے، مہربان ہے، اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے، تو سب کا آج ہی جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلَ اللہ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے فَهُوَ حَسْبُهُ، کبھی بھی یہ شکایتیں نہیں ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنایا، وہ اس کے لیے پھر کافی ہے۔ تو ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوطی سے پاک، وہ کافی ہے تیرے لیے۔ سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، جھوٹے منہ کی کھائیں گے، وہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ۔ اور آپ یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی؟ یقین ہو بھی طاقت ہے، کچھ کر سکے گا، اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا میرا؟ اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا، جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی، جتنی مرضی تقریریں کرے، اس طرح فکریں جوڑنا صرف خدا کا کام، موجزانہ۔ ان اللہ بالغ امرہ، جب اس کے سپرد کر دے گا نا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو میری بس ہے، تو اس لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، وہ جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے، سارا اختیار ہے اس کے پاس ہے، اس کی طاقت، اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، وہ کمزور ہے کہ کر نہیں سکتا، جو کرنا چاہتا وہ کر چھوڑتا۔ اور اسی موقع پر مفسرین نے واقعہ لکھا کہ حضرت عوف ابن مالک ایک صحابی تھے، سالم ان کا بیٹا تھا، کافر اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب ماں اور باپ دونوں کے دل کا ٹکڑا تھا، پہاڑ گر گیا مصیبت۔ تو حضرت عوف حضور کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ رسول اللہ کافر پکڑ کر بیٹے کو لے گئے، خدا معلوم کس حال میں ہے، زندہ یا مردہ، میں اور اس کی ماں روتے رہتے۔ تو حضور نے فرمایا تو اللہ سے ڈر، صبر کر، اور تم دونوں جو ہے نا میرے بھائی بہن، استغفار کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ میری بہن کو بھی بتا دینا، آپ بھی یہ دونوں پڑھنا شروع کرو کہ تیرے سوا اللہ نہ کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچے، لا حول ولا قوت۔ اور اسی لیے حضور نے ایک سفر میں کہا کہ لوگوں تم سمجھنا چاہتے ہو مجھ سے کہ عرش کا خزانہ کیا، وہ مخفی خزانہ ٹریئر اللہ کے پاس، لوگوں نے کہا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آخری بات ہے، لا حول، کسی تکلیف کو ٹالا نہیں جا سکتا، ولا قوہ، نہ کسی فائدے کو ہم حاصل کرنے کی پاور رکھتے ہیں الا باللہ۔ یہ دونوں کام اللہ کی طرف سے ہوں، وہ مدد کرے گا۔ انہوں نے شروع کیا تو اچانک وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو دروازہ جو تھا کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھولا تو سالم کھڑا تھا اور اونٹ تھا اس کے پاس، انہی کافروں کا اونٹ اس کو مل گیا جس پر وہ بھاگ کر آیا۔ بیٹا بھی آ گیا، وہ اونٹ بھی جاتا آ گیا۔ انہوں نے حضور کو جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول، وہ تو وظیفہ شروع کیا تھا، بچہ بھی آ گیا، مال اب اونٹ کا کیا کریں؟ فرمایا حلال ہے، وہ حربی ہیں، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، ان کا مال ہر طریقے سے حلال۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ تو کیوں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو نہیں ہوگا؟ یا تو کہہ دے کہ اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ورنہ اگر ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اس کو کہتے ہیں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی۔ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اب یہ بھی موتی دیکھیں کیسے ہار جو ہے نا پرویا ہوا کہ کب ہوگا یہ کام پہ، سوچتا ہے انسان کو ٹائم۔ فرمایا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، تو مطمئن رہ، اللہ نے بے اندازہ کوئی شے نہیں بنائی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں، ہر شے کے لیے اس نے ایک میعاد رکھی ہے، ہر شے پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، وقت ہے، بے صبرا نہ ہو، وقت آ جائے گا، اور وقت آنے پر انشاءاللہ جو تو چاہتا ہو جائے گا۔ آرام سے ٹکا رہ، اللہ جو کرنا چاہتا کرے۔ اب میں صرف ترجمہ کر دوں، اس کے آگے بھی پھر اللہ نے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کیسی تسلیاں، اور اسی لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یار سوچنا کتاب اتارنی ساری ایک وقت ہی حضور پاس اتار لی، وہ اللہ نے کہا کہ کتاب لکھ رہا ہوں تو ایسا کروں نا، یہ کتاب نہیں، یہ سہارا ہے کہ جب ایک تحریک کو لے کر نبی چل رہا، ساتھی جیسے حالات پیش آتے ہیں بیچاروں کو رہنمائی کی، تسلی کی، اسی وقت کوئی پیغام آ جاتا، خوشی ہو جاتی ہے، دل پھول کی طرح کھل جاتے ہیں، اللہ پیغام بھیج جاتا کہ گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ۔ یہ کوئی مسئلوں کی کتاب ہے کہ میں اتار دوں ایک ہی وقت؟ اسی لیے آپ اس میں تکرار دیکھتے ہیں کہ بار بار شاید دہرائی گئی مگر نئے رنگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈریں گے اور دین پر قائم رہیں گے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، یہ مشکل جو ہے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات دہرائی سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ یہاں تنگیاں بھی آتی ہیں، یہ دور بدلتے رہتے ہیں، مگر ساتھ آسانی۔
عرب علماء امت نے کیسا نقطہ نکالا کہ ہم جب سورہ علم نشرہ پڑھتے ہیں جو انعام ہی حضور کو بیان کیا ہم نے یہ بھی کیا، اب اس میں کیا آتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ اس آیت کو دہرایا۔ اور گرامر کے مطابق العسر جو ہے نا دونوں مرتبہ اس پر الف لام ہے، جیسے ہم اے این بولتے ہیں، ادھر بولتے ہیں کہ یہ ڈی ہے، اے بک کوئی کتاب، ڈی بک ہوتی خاص معرفہ ہو جاتا ہے العسر، پھر وہ وہی العسر۔ اور یہ قاعدہ ہے ابھی گرامر کا کہ معرفہ اگر دہرایا جائے پہلے بھی آوے پھر وہ ایک ہی ہوگا، 2 نہیں آدمی ہوں گے، وہ وہی رہے گا، معرفہ ہو چکا۔ اس لیے فرمایا مشکل ایک ہی ہے پہلی آیت میں، پھر بھی مشکلیں نہیں زیادہ، مگر یسرن کو نکرہ رکھا، 2 زبریں تنوین تاکہ جنرل رہے بات۔ فرمایا مشکلیں بہت تھوڑی ہیں، آسانیاں اس کے ساتھ بہت زیادہ۔ گرامر کے لحاظ سے ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ کیوں بنایا ہوا۔ زندگی میں ایک آدھ دن بخار ہو گیا تو ہائے ہائے کرتا پھرتا، ساری عمر تندرستی رہتی ہے، اس کا نہیں ذکر کرتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مطمئن ہو جا، تنگی ایک ہی ہے، خوشحالیاں اس کے ساتھ بہت ہیں۔ پھر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اِنَّا کے ساتھ ہے، اِنَّا تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور سمجھ پکا ایمان اور یقین رکھ، تو بات ہوگی تھوڑی بہت مگر کچھ بھی بیان نہیں ہو سکا۔ یقین جانے اللہ، اس کی صفات۔ اب اللہ کو مانا تو وہ معتبر سمجھا جاتا جو اللہ کو اس طرح مانا جائے جو سچ مچ ہے کہ حالات سے واقف ہے، دانا ہے، رحیم ہے، قادر مطلق۔ ایسا خدا مانیں گے تو بات بنے گی۔ اگر یہی ہے صرف کہ کوئی ہے اللہ، اس سے کیا بنے گا؟ نہ کوئی اثر ہوگا، نہ آپ کو کچھ تسلی ہوگی۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے منیمم یہ بیان کیا کہ اللہ کی شانیں انگنت ہیں، اور بہت وہ ہیں جو اس نے ہم سے پردے میں رکھی ہیں، مگر 99 بیان کر دی ہیں، 99 ایسی بیان کر دی ہیں جیسے پھول ہوں گلاب کے 99 ہار بنا ہوا۔ اللہ کے گلے میں یہ ہار سمجھیں یا اس کے تاج پر یہ موتی سمجھیں، 99 کہ اللہ کے 100 سے ایک کم نام ہیں، ان کو سمجھ لو، تم ان کو ذہن میں رکھو، فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 3-4 کی میں نے تشریح کی کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، قادر ہے۔ کیسا آپ کو اور مجھ کو مزہ آیا کہ اگر وہ 99 سمجھ میں آ جائیں کہ جس خدا کو ہم مان رہے ہیں اس کی تو یہ شان ہے، پھر مومن اور گھبرائے اور دنیا کی طاقتوں سے کانپے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ سپر پاورز ہیں۔ اقبال کہتے ہیں گرب اللہ الصمد دل بستائی، اگر سورہ اخلاص تو پڑھتا ہے اور اللہ الصمد پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے از حد اسباب بیرون بستائی، پھر سوچتا ہے کہ یہ اسباب نہیں ہے، یہ اسباب سمجھ کہتا ہے۔ سمجھ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی سبب کا محتاج نہیں، وہاں کوئی نہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا، یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے ہیں۔ جو محتاج اور کمزور ہے وہ سمجھ سارے اسباب سے بالا ہے۔ اس اللہ سے اگر تیرا تعلق ہے تو کسی سبب کے بارے میں پریشان نہ، کچھ بھی نہ ہوگا، اس کے حکم سے ہو جائے گا۔ اب میدان بدر میں آپ دیکھ لیں رسول اللہ کی ساری رات گزری، آپ نے اپنے لیے کھجوروں کا بنوا لیا ایک چھپر شاخوں کا عریش، فوج میدان میں، اللہ کا رسول سجدے میں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں گیا دیکھا حضور سجدے میں رو رہے ہیں، یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ جو میرے بس میں تھا یہ 313 لے آیا، مگر ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، 1000 کی فوج ہے، یہ بیچارے نہتے ہیں۔ اب اگر یہ ہلاک ہو گئے تیرے دین کا نام کون لے گا؟ 15 سال کی محنت کے بعد یہ بندے بنے، مدد فرما۔ اتنی عاجزی آپ نے کی کہ کھڑے کھڑے پھر آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر کو رحم آیا، انہوں نے آپ کو پکڑا کہ اللہ کے رسول بس کریں، اب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام نازل آؤ، انہوں نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھا جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر پر۔ صبح ہی آپ نے میدان میں نکل کر چھڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ، اور وہ نامراد وہیں گرے، ایک رائی برابر نہیں ادھر ادھر مرے گے، وہیں گرے جہاں حضور نے بتایا۔ اور 70 کی لاشیں گڑھے میں پھینکی گئیں، اور کنارے کھڑے ہو کر حضور نے کہا کہ دیکھا انجام پھر میری مخالفت کیا ہے، جو میں کہتا تھا حشر یہ ہوگا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بے جان لاشوں سے باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دینے کی انہیں توفیق، بول نہیں سکتے، میرے یہ کلمے نیزوں کی طرح ان پر دل پر۔ تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی لی نا، میدان سے ایک مٹھی لی ریت کی، شاہ وہ کہہ کر پھینک، اور قرآن میں بیان آیا ہوا مار میں پیدر میں، جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو نے پھینکی تھی، اس مٹھی سے کیا بننا تھا؟ ولیکن اللہ رما، ہاتھ تیرا تھا، کام تو اللہ کر رہا تھا۔
سارے اندھے ہو کر قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے. تو اللہ اقبال یہ کہتا کہ یا تو اللہ حصہ مت نہ مان کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، تو یا پھر یہ سوچیں چھوڑ دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ سارے شیطان کے ڈراوے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر مجدد الثانی کی طرح اٹھ کھڑا ہو، کام وہ خود ہی کرے. تو اللہ توفیق دے ہم اس کتاب کی قدر کریں، اس رسول کی قدر کریں جس سے نہ اعلیٰ کتاب اللہ نے اتاری، نہ اس سے بڑا کوئی رسول آیا نہ آئے گا. اب ایسی 2 نعمتیں جن کے بارے میں امام کہتے ہیں جعفر الصادق کہ اللہ کھانے پینے کا نہیں پوچھے گا، یہ کوئی بات نہیں، کھانے پینے کے لیے دیا تو دینا ہی تھا بندوں کو، پوچھے گا ان 2 نعمتوں کا کہ قرآن جیسی کتاب دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا. الف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.